गीता को चलना होगा मंदिर के अंदर, मंदिर के गेट से वापस जाना अपशगुन है। लक्ष्मी देवी बदस्तूर गुस्से से बोली, बेटी चली जाओ, तुम्हारी माँ ऐसे नहीं मानेगी। राजीव शुक्ला लक्ष्मी की तरह ज़्यादा धर्म कर्म वाले तो न थे, मगर लक्ष्मी की बात को इनकार नहीं करते थे। चुनाचे मजबूरन गीता को ना चाहते हुए भी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ गई थीं। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त इसके चेहरे का रंग अजीब सा हो रहा था, जैसे कि वो कोई गुनाह करने जा रही हो। देवी की मूर्ति के पास पहुंचकर लक्ष्मी और राजीव तो पूजा पाठ में लग गए, लेकिन गीता उनको दूर खड़ी अजीब नजरों से देखती रही। इसके चेहरे पर बेजारी थी। अचानक एक तवीलो उम्र पुजारी, जिसकी उम्र 70 साल होगी, इसके नजदीक आया और इसने पूजा का तिलक गीता के माथे पर लगाना चाहा तो गीता तड़प कर पीछे हट गई। क्यों, क्या हुआ बेटी? पुजारी ने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखते हुए पूछा। गीता ने जवाब न दिया। ये सब देखकर लक्ष्मी गीता के नजदीक आई और बोली, चलो बेटी, भगवान के आगे दंडोत करो। लक्ष्मी की बात सुनकर गीता के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आ गए। इससे कबल के वो जवाब देती, पुजारी ने गीता का बाजू पकड़कर इसे मूर्ति की जानिब धकेलने की कोशिश की। गीता ने फौरन उससे अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, मैं इस पत्थर को सजदा करूं जिसमें हरकत करने की भी ताकत नहीं? सजदा तो सिर्फ और सिर्फ रहमान और रहीम को किया जाता है। गीता के मुंह से ये बातें सुनकर पुजारी लक्ष्मी और राजीव के चेहरे पर खौफ और लर्जे के आसार नजर आने लगे थे। वो यूं थर-थर कांपने लगे थे जैसे हक सुनना उनके लिए बहुत बड़ा गुनाह हो। पुजारी ने गुस्से से गीता का हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर इसके बाद जो हुआ वो सबके लिए हैरान कुन था। एक धानपान सी लड़की के हाथ का थप्पड़ खाकर पुजारी यूं हवा में उड़ता हुआ इस मूर्ति से टकराया था जैसे कि वो कोई फुटबॉल हो। मूर्ति से टकराते ही पुजारी बकरे की तरह डकराते हुए बेहिस्सो हरकत हो गया। गीता की माँ पुजारी की बेइज्जती देखकर थर-थर कांपने लगी थी, लेकिन दूसरा पल और ज़्यादा खौफजदा करने वाला था। मंदिर में मौजूद तमाम लोग गीता को बहुत बुरी नज़रों से घूरने लगे थे, क्योंकि दूर कहीं से हवा के दोष पर तैरने वाली अजान की आवाज़ सुनकर गीता ने दुपट्टा सर पर ले लिया था। मंदिर वाला वाकया पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गया था। पूरे शहर में बस एक ही लड़की का जिक्र था जिसने देवताओं को गाली दी थी, काली माता के बड़े बुत को पत्थर कहा था। चुनाचे बहुत से इंतहा पसंद हिंदू गीता की जान के दुश्मन बन गए थे। धर्म के बड़े बड़ों ने गीता की मौत का फरमान जारी कर दिया था। लक्ष्मी को गीता की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा मलाल था। चूँकि वो माँ थी, उन्होंने अपनी बेटी से नफरत भी न कर सकी। चुनाचे उन्होंने गीता को समझाने का फैसला कर लिया था। लक्ष्मी देवी ज़्यादा धार्मिक खातून थीं। भगवान भगवान और काली माता करती हुई जब गीता के कमरे में वो दाखिल हुई तो उन्होंने वहाँ जो भी देखा वो इनके लिए हैरतों का बाइस था। गीता को जिस हालत में उन्होंने देखा, इस मंजर को देखकर उनकी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। गुज़िश्ता सारा वाकया उनके जहन में ताज़ा हो गया कि किस तरह गीता ने देवी की तौहीन की थी। ये लम्हा इनके लिए शौक था कि एक हिंदू लड़की भला नमाज कैसे पढ़ सकती थी, लेकिन गीता नमाज फज्र अदा करने में मसरूफ़ थी। अपनी बेटी को शलवार कमीज़ में देखकर इनकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि गीता रात को सोते वक्त कभी शलवार कमीज़ और दुपट्टा नहीं पहनती थी। लक्ष्मी देवी ने गीता को बहुत आवाज़ें दी, मगर गीता नमाज में मसरूफ़ रही। जैसे ही उसने सलाम फेरा, उसकी आंखें देखकर वो चौंक गईं। इतनी सुर्ख आंखें उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, जैसे इनमें खून उतर आया हो। लक्ष्मी एक पल के लिए कांप गई थीं, फिर वो इस कमरे में नहीं रुकी थीं। नमाज के बाद गीता तन्वीमी अंदाज में चलती बिस्तर पर लेट गई थी। यह खबर राजीव शुक्ला के लिए भी इतनी ही चौंका देने वाली थी जितनी लक्ष्मी के लिए थी। ये क्या बक रही हो तुम? गीता और नमाज? राजीव शुक्ला हैरत से बोले, मैं सच कह रही हूँ, वो नमाज पढ़ रही थी, मैंने खुद देखा है। लक्ष्मी तशवीश ज़दा लहजे में बोली, यकीन नहीं आता। राजीव के चेहरे पर बेयकीनी थी। मुझे लगता है इस पर किसी बुरी शक्ति का साया है। ये गीता नहीं है। इसने जिस तरह मुझे घूरा था, इसकी आंखें इतनी सुर्ख, भगवान जानता है मेरा दिल तो अंदर से डर गया था। तो फिर क्या करना चाहिए? राजीव ने परेशान कुन लहजे में कहा, किसी ज्ञानी को बुलाना होगा, वही गीता को अच्छा कर सकता है। एक पंडित को मैं जानती हूँ जो महान ज्ञानी है, तंत्र विद्या में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लक्ष्मी देवी अकीदतमंदाना लहजे में बोली, क्या नाम है उनका? राजीव शुक्ला ने पूछा। इनका नाम पंडित शिवदयाल है। वो शिव और पार्वती देवी के अवतार हैं, वही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। लक्ष्मी देवी का अंदाज बदस्तूर अकीदतमंदाना था। कहाँ हैं वो? राजीव ने लक्ष्मी की बातों से मुतासिर होकर पूछा। मैंने फ़ोन कर दिया है, वो कल आ जाएंगे।
مندر والے واقعے کے 2 دن کے بعد کی بات ہے۔ گیتا اپنے کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ اس کی ماں نے جب سے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور اس نے بھگوان کا انکار کیا تھا، ان کے دل میں گیتا کا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ وہ یہ سمجھنے لگی تھیں کہ جیسے گیتا کے اندر کوئی پرانی شکتی ہے، کوئی بری شکتی ہے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ گیتا کو بھگوان کا پرساد دینا چاہیے تاکہ اس کا برا سایہ اس سے دور ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ مندر والا واقعہ اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے کوئی پجاری زخمی ہو جائے۔ سوچ سوچ کے اس کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ سر میں درد ہونے کے سبب اس نے سوچا کہ تھوڑا آرام کر لوں۔ وہ بستر پر لیٹی ہی تھی کہ اس کو ایسا لگا کہ جیسے اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ گرم سانسوں کی آواز اس کو اپنے کانوں کے پاس آتی محسوس ہو رہی تھی۔ گیتا بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ جیسے ہی وہ اٹھی اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے صاف محسوس کیا تھا جیسے کسی بخار زدہ ہاتھ نے اس کی کلائی تھام لی ہو۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی تپتا ہوا لوہا اس کے ہاتھ آ گیا ہو۔ وہ بے ہوش ہو کر بیڈ پر گر پڑی تو اچانک گیتا کے کمرے میں گلاب کے پھولوں کی مسحور کن خوشبو پھیل گئی تھی۔ گیتا کی والدہ جب پرساد لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ یہ دیکھ کر چونک گئیں کہ گیتا اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی تھی اور ایک نہایت ہی مسحور کن خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ گیتا کے چہرے پر کچھ ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھیں، ایک سیاہ رنگ کی مکڑی گیتا کے چہرے پر بیٹھی تھی۔ لکشمی دیوی یہ دیکھ کر کانپ گئیں۔ جیسے ہی انہوں نے آگے بڑھ کر مکڑی کو ہٹانا چاہا تو ان کے حلق سے زوردار چیخ نکلی۔ انہیں ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے مکڑی کو نہیں بلکہ جلتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ وہ چلاتی ہوئی باہر کی جانب بھاگیں۔ پھر ان کو حیرت کا ایک شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ گیتا ان کو فریج کے پاس کھڑی نظر آئی۔ گیتا کے ہاتھ میں پانی کا ایک بڑا سا جگ تھا جو اس نے لکشمی دیوی کے دیکھتے ہی دیکھتے منہ سے لگا لیا تو لکشمی دیوی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ وہ پانی گیتا نے گٹاگٹ پی لیا۔ اتنی نازک سی دھان پان سی لڑکی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ لکشمی دیوی کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹی پر کسی بری شکتی کا سایہ ہے۔ اب پنڈت جی ہی تھے وہ نیا پار لگا سکتے تھے۔ مندر میں دیوی کے آگے سجدے سے انکار کی خبر پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔ یہ خبر رمیش تک بھی پہنچی تھی۔ چنانچہ اس نے سچ جاننے کے لیے گیتا سے ملنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رمیش نے اپنی موٹر سائیکل بنگلے سے بہت دور کھڑی کی تاکہ وہ گیتا سے چوری چھپے مل سکے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ چونکہ گزشتہ بہت دنوں سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا، اس لیے سردی سے بچنے کے لیے رمیش نے ایک موٹی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ رمیش آہستہ آہستہ چلتا ہوا بنگلے کے پچھلے حصے کی جانب پہنچ گیا۔ بنگلے کے عقبی حصے پر ایک خالی پلاٹ تھا۔ خیر، دیوار پھلانگ کر بنگلے کے اندر کمروں میں پہنچا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی رمیش بنگلے کے عقبی حصے کی طرف پہنچا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور خوف سے کھڑکی کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ لوگ تعداد میں 4 تھے جو بالکونی کے پاس کھڑے اوپر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے ڈھاٹوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ آج اس کا کام تمام کرنا ہے۔ سالی دیوتاؤں کو گالی دیتی ہے، ان کو پتھر کہتی ہے، اور یہ مسلمان بھی ہو گئی ہے بھائی۔ ان ڈھاٹا برداروں میں سے ایک شخص بولا۔ ہاں بھائی، اگر ہم نے اس کو نہ مارا تو کالی دیوی کا شراپ ہمیں نشٹ کر دے گا۔ ویسے بھی ان مولیچوں سے دھرتی کو پوتر کرنا ہمارا دھرم ہے۔ دوسرا بولا۔ سارا دیش اس دھکاری کو مارنے پر اوتاد ہے، مگر کوئی کچھ نہیں کر رہا، اس لیے کہ اس کا باپ بہت امیر ہے۔ امیر ہے تو کیا کچھ بھی کرے گی؟ اس کی بیٹی کو مرنا ہے تو بس مرے گی۔ پہلے والے نے غصے سے جواب دیا اور اپنے ساتھ لائے بیگ اور ایک بڑی سی مضبوط رسی کو نکال لیا اور دوسرے بیگ سے ایک کنڈا نکال کر اس کنڈے کے ساتھ سرے پر رسی کے ساتھ جوڑنے لگا۔ دوسرے ہی پل اس نے اس رسی کو اس لوہے کی گرل سے اٹکا دیا تھا۔ ایسا رمیش نے فلموں میں دیکھا تھا۔ وہ سارے ایک ایک کر کے اسی رسی کی مدد سے بالکونی میں پہنچ چکے تھے۔ رمیش چلانا چاہتا تھا مگر چلا نہیں پایا۔ گیتا کی جان خطرے میں تھی، چنانچہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح رسی کی مدد سے بالکونی میں پہنچ گیا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کہاں جائے، کیونکہ وہ چاروں انتہا پسند قاتل بالکونی سے آگے جا چکے تھے۔ اچانک اس کو چلانے کی آواز سنائی دی۔ آواز مردانہ تھی جو کہ بالکونی کے ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی۔ آواز میں بے حد ڈر موجود تھا، جیسے کمرے کے اندر کوئی شخص نہیں بلکہ کوئی بلا ہو۔ پھر اس کو ایک سے زیادہ لوگوں کے چلانے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں پہنچا جہاں سے آواز آئی، کمرے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رمیش خوف سے کانپنے لگا تھا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کوئی ڈراؤنی فلمی منظر دیکھ رہا ہو۔ وہ چاروں فضا میں معلق تھے اور ان کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ چاروں دائرے کی صورت میں گردش کر رہے تھے اور اس دائرے کے وسط میں گیتا کھڑی ان چاروں کو گھور رہی تھی۔
گیتا کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں غصہ موجود تھا۔ اچانک گیتا کے منہ سے نکلتی آواز سن کر رمیش چونک پڑا تھا، کیونکہ اس کے منہ سے مردانہ آواز نکلی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم گیتا کو مارنے آئے ہو؟ لیکن اس کا محافظ میں ہوں۔ اس آواز میں غصہ اور سختی موجود تھی۔ معاف کر دو، چاروں گھگھیاتے ہوئے بولے۔ ان کی آواز میں خوف تھا۔ ہرگز نہیں، غلطی کی سزا صرف موت ہے، گیتا نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، ہمیں مت مارو، چاروں بیک وقت چلائے، تاکہ تم کسی اور بے گناہ اور مظلوم کو مارو۔ گیتا کا لہجہ بدستور سخت تھا۔ اچانک اگلا منظر دیکھ کر رمیش کی چیخ نکل گئی۔ ان چاروں پر نہ جانے کہاں سے اڑتے ہوئے پتنگوں نے حملہ کیا۔ اس کمرے میں پہلے تو پتنگے نہ تھے، لیکن چند لمحوں میں ہزاروں پتنگوں سے کمرہ بھر چکا تھا۔ سرخ رنگ کے ان پتنگوں نے تیزی سے ان پر حملہ کیا اور اس کے بعد دوسرا لمحہ اس سے زیادہ حیران کن تھا۔ وہ پتنگوں نے بڑی اسپیڈ سے ان چاروں کے جسم سے گوشت کو ایسے چٹ کیا تھا کہ جیسے کوئی آرا مشین لکڑی کا برادہ کر دیتی ہے۔ جب وہ پتنگے غائب ہوئے تو وہاں صرف اور صرف راکھ جیسی کوئی موجود تھی، جو کہ کمرے کی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی بو کمرے میں موجود تھی۔ یہ منظر دیکھ کر رمیش کی گگھی بن گئی۔ اچانک گیتا نے رمیش کی جانب دیکھا تو رمیش کو اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا نظر آیا۔ یہ منظر دیکھ کر رمیش کی چیخ نکل گئی۔ اس نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی تھی اور بدحواسی میں وہ بالکنی سے نیچے گر پڑا تھا۔ پھر اس کو کچھ ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو رمیش ہسپتال میں تھا۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی۔ اس کو بے ہوشی کی حالت میں سیکورٹی گارڈ نے پہنچایا تھا، جو ہر 2 گھنٹے کے بعد بنگلے کے عقبی حصے کا چکر لگاتے تھے۔ پولیس نے رمیش پر بنگلے میں ڈکیتی کی نیت سے گھسنے کا شک ظاہر کیا تھا۔ سچ کیا تھا یہ گیتا اور رمیش ہی جانتے تھے۔ پولیس صرف رمیش کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ سچائی معلوم کی جا سکے، لیکن رمیش بے ہوش تھا اور اس کی بے ہوشی طویل ہو چکی تھی۔ راجیو شکلا کو یہ بات پتہ لگی تو وہ رمیش کو دیکھنے آفس کے باہر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ رات کے 7 بج چکے تھے، اندھیرا ہو چلا تھا۔ چونکہ سردیوں میں اندھیرا جلد ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی راجیو شکلا کی کار بڑے چوک سے نکل کر مین روڈ تک آئی، اسی پل ڈرائیور چونک پڑا اور بریک لگا کر کار روک دی۔ وہ خوفزدہ نظروں سے سڑک پر دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہوا شنکر، کار روک کیوں دی؟ راجیو شکلا چونک کر بولے۔ ان کا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا ہوا تھا۔ صاحب سامنے دیکھیں، شنکر کانپتے ہوئے بولا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے باہر دیکھا تو وہ کانپ گئے۔ اب ڈرنے کی باری راجیو شکلا کی تھی۔ وہ 4 نقاب پوش تھے۔ وہ بیچ سڑک پر جدید اسلحے سے لیس تھے اور چاروں اس طرح کھڑے تھے کہ کار کے گزرنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ یہ اس پاپن کا باپ ہے جس کی وجہ سے ہمارے 4 بہترین آدمی غائب ہو گئے۔ مار دو سالے کو، ان میں سے ایک آدمی بولا۔ اس کی آواز سے غصہ صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ راجیو شکلا نے یہ منظر دیکھا تو فوراً ہی گاڑی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی پھرتی قابل دید تھی، جس نے ان چاروں کو بھی حیران کر دیا تھا۔ راجیو شکلا کو دیکھ کر انہوں نے گولیاں چلانا شروع کر دی تھیں، لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ایک گلی میں گھس گئے۔ اس گلی کا نام غفور بستی تھا اور بستی مسلمانوں کی تھی، جہاں مسلمان کافی بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ یہ بستی مسلمانوں کے امن و اتحاد کی مثالی بستی تھی۔ اس بستی کے اندر کوئی بھی شرپسند داخل ہونے سے پہلے 10 بار سوچتا تھا، کیونکہ یہ بستی جس آدمی کے نام پر تھی وہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا، جس کی دھاک اور دبدبہ غیر مسلمانوں پر بھی موجود تھا اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب کا بھی وہ خیال رکھتا تھا۔ راجیو شکلا جیسے ہی اس کی گلی میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ گلی کے دونوں اطراف مکانات موجود تھے۔ تمام مکانات کی طرز تعمیر ایک ہی طرح کی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ بجایا تو چند لمحوں کے بعد ایک بوڑھا آدمی باہر نکلا، جس کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ اس بوڑھے نے کانپتے ہوئے راجیو کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو راجیو ہانپتے ہوئے بولا، مم میری مدد کرو، تم کو تمہارے اللہ کا واسطہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بوڑھا شخص آگے سے ہٹ گیا اور مسکرا کر بولا، بابو اندر آ جاؤ، تم فکر نہ کرو۔ اتنا سننا تھا کہ شدید خوف کے باوجود راجیو دل میں شرمندہ سا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ ایک اس کے اپنے دھرم والے ہیں جو اس کی جان لینا چاہتے ہیں، اور ایک یہ مسلمان ہیں جو کہ اس کی جان بچا رہے ہیں۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ شخص دوبارہ بولا، بابو ڈرو مت، تم اللہ کی پناہ میں ہو اور تمہاری جان وہی بچائے گا۔ اتنا سن کر راجیو پھر شرمندہ ہو کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ چاروں بھی راجیو کے پیچھے بستی میں اندر داخل ہونے لگے تھے کہ اچانک ان میں سے ایک نے ان کو روک دیا۔
جانتے ہو یہ بستی غفور بھائی کی ہے اور جس نے اس میں پناہ لے لی تو غفور بھائی اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ تو پھر؟ دوسرا بولا۔ میرا خیال ہے ہمیں واپس جانا چاہیے، پہلے والے نے جواب دیا۔ ان مولیچھوں کو زندہ جلا دینا چاہیے، تیسرا شخص دانت پیس کر بولا۔ چلو یار واپس، تم غفور بھائی کو جانتے نہیں ہو اس لیے ایسا کہہ رہے ہو، پہلے بندے نے دوبارہ کہا۔ چنانچہ یہ چاروں ہی لڑتے جھگڑتے واپس ہو گئے تھے۔ راجیو ان کے گھر میں داخل ہو گیا تھا اور ان کی مہمان نوازی دیکھ کر حیران ہو گیا۔ معمولی سا گھر تھا، 2 کپڑوں میں خوش رہنے والے لوگ تھے، مگر انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق راجیو کی خدمت کی تھی۔ مسلمانوں کے بارے میں راجیو شکلا جو سوچتے تھے وہ غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جن مسلمانوں کو وہ آتنکوادی سمجھتے رہے تھے، مگر مسلمان تو امن و محبت کے داعی ثابت ہوئے تھے۔